नाज़रीन, रोज़ मुझे पार्क में एक 10-12 साल का बच्चा मिलता है, मेरी उससे सलाम दुआ होती है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो उसने कहा कि कोविड-19 की वजह से स्कूल्स बंद हैं। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम घर के ऊपर पढ़ाई करते हो, तो इस पर उसने जवाब दिया कि ऑनलाइन एजुकेशन मेरे वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते और जब तक मेरे स्कूल नहीं खुलते किसी किस्म की पढ़ाई का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरे वालिदैन ने स्कूल्स में फीस ही जमा नहीं करवाई। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम घर पर खुद कुछ पढ़ते हो, क्या तुम्हारे वालिदैन तुम्हें हेल्प आउट करते हैं पढ़ने में, या तुम्हारे पास कोई ट्यूटर आता है, या तुम खुद से किताबें खोलकर देखने की कोशिश करते हो कि तुम क्या क्या चीजें मिस कर रहे हो। जिस पर उसने मुझे ऐसे हैरत से देखा जैसे मैं कोई खलाई मखलूक हूं। हम अपने बच्चों के अंदर एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ एक तालीमी साल पाटने की वो एक प्रैक्टिस करवा चुके हैं कि उनके अंदर जो एजुकेशन हासिल करने की, लर्निंग करने की, कुछ नई चीजें सीखने की, जिंदगी में आगे बढ़ने की जो जुस्तजू है, हम अपने बच्चों के अंदर वो इनकलकेट नहीं कर सके। और इसमें अगर कसूर है तो वो हमारा है, हमारे मुआशरे का है, जिसने पूरे तालीमी निजाम को जॉब के साथ ऐसे जोड़ दिया है, फीसेस के साथ ऐसे जोड़ दिया है, जहां लर्निंग की गुंजाइश बहुत ज्यादा कम होती नजर आती है। कोविड-19 की वजह से खास स्कूल्स हो, खा कॉलेजेस हो, खा यूनिवर्सिटीज हो, जो तलबा का तालीमी नुकसान हुआ है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन हमने अपने तलबा को अल्टरनेटिव्स क्या दिए हैं, हमने उन्हें मुहर्रिक क्या दिए हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रफाकत अली साहब, डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के। डॉक्टर रफाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरम काशिफ मिर्जा ने हमें ज्वाइन किया है, सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के। डॉक्टर रफाकत, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ठीक है कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में तालीमी इदारे वो भी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो तालिब इल्म है उसमें सीखने की जुस्तजू क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस, शुक्रिया, आपने बड़े अहम मौजू पर आज गुफ्तगू जो है वो हम कर रहे हैं। जो सवाल आपने किया ये बहुत बुनियादी सवाल है। बुनियादी मसला हमारा ये है कि पाकिस्तान के अंदर 70 साल से हम अपने तालीमी निज़ाम को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए या उसको बदल नहीं पाए। तालीम बुनियादी तौर पे डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या मालूमात को मुंतकिल करने का नाम नहीं है, और उसके नतीजे में बच्चे को उन मालूमात को रट के इम्तहान देने का नाम नहीं है। तालीम का बुनियादी तस्वुर ये है कि किसी फ़र्द के अंदर इल्म हासिल करने की अहलियत पैदा हो जाए, वो ये सीख जाए कि सीखा कैसे जाता है। exactly. ये है लर्न हाउ टू लर्न। हमारा तालीमी निज़ाम चूँकि एक रवायती निज़ाम है, और उस रवायती निज़ाम में हमने बच्चे को कभी उसका मरकज़ और महवर नहीं माना। हमने पिछले 70 साल से या तो निसाब को मरकज़ और महवर माना है या फिर उस्ताद को मरकज़ और महवर माना है, जिसके नतीजे में बच्चों के अंदर हमने जुस्तजू की लगन ही पैदा नहीं की। हमारा उस्ताद और हमारा तालीमी इदारा, खा वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, वो कुछ मालूमात को मुंतकिल करने और उनको रटवाने का काम करते हैं, मगर बच्चे के अंदर ये अहलियत पैदा नहीं करते कि वो अपने तौर पर मालूमात ले और फिर उसको सिंथेसिस करे। डॉक्टर रफाकत, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर इमरान मसूद साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर तालीम भी हैं, पंजाब के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मामलात पर भी गहरी नज़र रखते हैं। इमरान मसूद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। इमरान मसूद साहब, यहाँ पर बात हो रही है कि कोविड-19 की वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज तो अफेक्ट हुए हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पर तलबा ने अपनी ग्रूमिंग करना बंद कर दी है, लर्निंग करना बंद कर दी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम ऑनलाइन एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। आप समझते हैं कि ये बहाना है और जिस तालिब इल्म ने सीखना है वो हर हालात में सीखने के लिए तैयार होता है? इमरान साहब जी बड़ा ये डिबेटेबल पॉइंट है आपका। एक तो पर्सनल जुस्तजू होनी चाहिए स्टूडेंट्स, और वो मुनफरिद स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद से जुस्तजू करते हैं, एडिशनल किताबें पढ़ते हैं और अपना नॉलेज गेन करते हैं, मेहनत करते हैं क्लासरूम की एक्टिविटी के अलावा। लेकिन असल ग्रूमिंग जो है वो बच्चे की तो ऑन कैंपस और क्लासरूम में और टीचर के साथ जो एक रिश्ता है उसके थ्रू होती है। और कोविड के दिनों में जो एक चैलेंज था इतना बड़ा हमारे लिए ऑनलाइन टीचिंग का, लेकिन हमारे पास तो कोई ऑल्टरनेट नहीं था। इदारे बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया बुरी तरह,
بچوں کا تعلیمی سال جو ہے وہ اس پہ اثر پڑنے لگ پڑا. تو آن لائن پھر ایک آلٹرنیٹ استعمال کیا، ایک طریقہ، ایک ٹول جس سے ان کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کون سا نظام اچھا ہے، آن لائن یا آن کیمپس، تو صاف ظاہر ہے میرے نزدیک تو آن کیمپس کا تو کوئی توڑ یا جوڑ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس آن کیمپس ایجوکیشن کو بحال ہونے میں تو تب تک رکاوٹیں ہیں نا عمران صاحب، جب تک کووڈ 19 پر پوری طرح سے قابو نہیں پایا جاتا دنیا میں، جب تک اس کا انفیکشن ریٹ جو ہے وہ 4.75% سے کم نہیں ہوتا، تب تک تو ہم اپنے ادارے نہیں کھول سکتے نا عمران صاحب. بالکل نہیں کھول سکتے. تو اس لیے لہٰذا آپ کو بتایا کہ یونیورسٹی سیکٹر میں تو آن لائن جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ ایک تو ابیلٹی بھی تھی، پھر انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، پھر ٹریننگ بھی دے دی ٹیچرز کو، بچوں کو بھی پریکٹس ہو گئی، کنیکٹیوٹی بھی ٹھیک کر دی. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک کرائٹیریا دے دیا تاکہ کوالٹی جو ہے مینٹین ہوتی رہے. لیکن یہ ہم گزر رہے ہیں ایک تجربے سے جس میں ہمیں اتنی دسترس یا مہارت ابھی نہیں ہے آن لائن کی. لیکن آن لائن کے ذریعے بھی اگر اسٹوڈنٹ میں جستجو ہے اور وہ سیریس ہے تو وہ آن لائن سے بھی سیکھ سکتا ہے. لیکن اب اگر پبلک سیکٹر کو دیکھیں آپ، اسکولز کو، تو وہاں پہ اتنی ایبلٹی ہے ہی نہیں ہے، ان دا سینس کہ وہاں پہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے عمران مسعود صاحب، میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. کاشف مرزا صاحب، ہمیشہ ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں کہ سکولز کھلنے چاہیے یا بند ہونے چاہیے، WHO کیا کہتا ہے، انفیکشن ریٹ کیا کہتا ہے، لیکن اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی ہے میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے آج میں تھوڑی سی آپ سے بات کروں. اور اس وقت گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ سکولز بند ہیں، ان کے پیچھے آپ کے نزدیک کوئی پولیٹیکل وجہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی کووڈ 19 کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ کووڈ 19 کی وجہ ہے. اب جبکہ سکولز بند ہیں، آپ لوگوں کا احتجاج بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، اس کے بعد جو گھر میں بیٹھا طالب علم ڈی جنریٹ ہو رہا ہے، کاشف مرزا صاحب، ان کے لیے کچھ آپ ایک بطور استاد کچھ سجیشنز دینا چاہیں گے؟ سجیشن یہ دینا ہے جی کہ اللہ سے رحم مانگیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہی کوئی رحم کرے، تو ادروائز حکومت کے دلوں میں کوئی کسی قسم کا حکمرانوں میں رحم نہیں ہے. دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے، ہم تو آپ کے جب بھی پروگرام میں آئے ہیں کوشش ہمیشہ یہ ہوئی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو سپورٹ کریں فیکٹس اور ڈیٹا کے ساتھ. اگر ہم یہ مان لیتے ہیں چلیں جی جس طریقے سے بھی یہ پھیلا ہے، پہلی لہر، دوسری لہر، تیسری لہر، اس میں تو ذمہ دار ہمیشہ سے ہی یہ رہے تھے. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ UK کے اندر صورتحال کیا ہے؟ آج سے کوئی 3-4 ماہ پہلے جو تیسری ویو وہاں پہ سٹارٹ ہوئی، اور ان کو کیا نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہاں سے جو فلائٹس آنی ہیں ان کو ہمیں روکنا چاہیے؟ کیوں نہیں انہوں نے روکا؟ جب وہ پھیل گیا اور اچھی طرح سے پھیل گیا تب انہوں نے اس کے بارے میں کہنا شروع کیا جی اب ہم اس کو روکتے ہیں. یہی وہ کام تھا نا جو شروع میں جب آپ کے وان کے اندر چائنا میں ہوا تو تب بھی مینجمنٹ کے اوپر تو کاشف مرزا صاحب کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. گورنمنٹ نے جس طریقے سے اسے ایک کیش کاؤ کی طرح مینج کیا ہے، گورنمنٹ نے اشرافیہ کو ویکسین لگنے دی ہے، گورنمنٹ نے مخصوص لوگوں کو ویکسین لگنے دی ہے. 22 کروڑ کی آبادی کے لیے اب تک صرف 12 لاکھ جو ویکسین ہے وہ دستیاب ہو سکی ہے، وہ بھی مانگے خیرات کی ویکسین ہے. وہ سب کچھ اپنی جگہ پر موجود ہے. کاشف مرزا صاحب، ایسے میں اب کیا جائے اویلیبل حالات میں؟ ایک طالب علم اپنے اوپر کیسے توجہ دے؟ کاشف صاحب دیکھیں، ہم نے 8 تاریخ کو جو لانگ مارچ کیا، اس کے بعد اسد عمر صاحب NCOC کے جو چیئرمین ہیں ان سے ملاقات ہوئی، بڑی ڈیٹیل میں ان ساری چیزیں ان سے ڈسکس کی، اور یہی بات پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی کووڈ تو 2nd اور 3rd ویو میں تو آپ کے پاس ایکسپیرینسز تھے تو آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، لیکن جلسے جلوس اور اب بھی الیکشن، یہ چیزیں جب نہیں رکتی تو اس کا جو بھار ہے آپ تعلیمی اداروں پہ لگاتے ہیں. اسکول، کالج، یونیورسٹی، انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، آن لائن کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور ہم تیار کیسے ہوں گے جب آپ کے پاس بیسک انفراسٹرکچر ہی نہیں، ایکسیس ہی نہیں ہے؟ وہ یہ چیز ممکن نہیں ہے. دیکھیں میں ایک بات بڑی عجیب سی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیلی بیسس پہ 4601 ہمارے پاکستانی بہن بھائی اللہ کو پیارے ہوتے ہیں. یہ ان کا اپنا ڈیٹا یہ کہتا ہے. اور اس لحاظ سے اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمارے پاس جو فگر آتا ہے یہ 16,79,365 پرسنز ایک سال کے اندر اللہ کو پیارے ہوتے ہیں. یہ ہمارا مورٹیلٹی ریٹ ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں 2019 then 20 اور پھر 21 تو بڑی عجیب سی صورتحال نظر آتی ہے. اتنا پینک کریٹ ہوا ہے، اتنا کچھ یہاں پہ ہوا ہے، اور ہمارا جو ڈیتھ ریٹ تھا 2019 کے بعد 2020 میں یہ کم ہوا ہے، اور 2021 کے ابھی تک جو سٹیٹس ہیں وہ اس ریشو سے اور اس کو کم کر رہے ہیں.
پھر ہم بچوں میں جا کے دیکھتے ہیں جس میں بھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک اور بہت زیادہ کاشف مرزا صاحب آپ نے کسی کورونا پیشنٹ کی ڈیتھ ہوتے دیکھی ہے؟ آپ نے اسے وینٹیلیٹر پر سفر کرتے، اس کی فیملی کو سفر کرتے دیکھا ہے؟ میں نے بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزوں کے ساتھ ڈیتھ کے ساتھ گزرتے دیکھا ہے. کووڈ کی میں نے بات کووڈ کے بھی دیکھا ہے اور میں اس بات کا اندازہ کر سکتا ہوں کہ آپ اگر 15,000 ہمارے جو بہن بھائی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں اس کی سفرنگ کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں کہ جن کے اپنے گھر میں کوئی گیا ہے. چونکہ ہمارے حکمرانوں کے اپنے گھروں میں سے کوئی نہیں نہ گیا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے جو سیکنڈ اور تھرڈ ویو جو تھی نا یہ کرمنل افینس ہے. اس کے اوپر میں آپ سے مزید بات آپ ایک چیز اس میں کریں. اب آپ مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ یہ جو ڈیتھ ریٹ ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ 2019 20 21 میں ڈکلائن کیا پاکستان کے اندر، تو کیا پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو ڈیتھ ریٹ شیئر کیا ہے وہ انفیکشس ڈیتھ ریٹ نہیں ہے، وہ متعدی ڈیتھ ریٹ نہیں ہے. اس میں اگر ایک گھر میں ایک فیملی میں ایک ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ ایک ہی ڈیتھ ہوتی ہے، پوری فیملی کے اندر پورا خاندان نہیں جاتا ہے. کاشف مرزا صاحب پہلے 10 جو ڈیتھ ریٹ کی کازز ہیں نا پہلی ٹاپ 10 اس میں کووڈ نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر رفاقت اگر آپ اس کے اوپر انپٹ دے سکیں. کاشف مرزا صاحب کا ایک اپنا مشہور موقف ہے کہ جو کووڈ کی وجہ سے ڈیتھ ریٹ ہے اس کی وجہ سے پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سکولز بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے جو سٹیٹس اور جو مثالیں آپ کے ہمارے سامنے رکھی، آپ ایگری کرتے ہیں ڈاکٹر رفاقت؟ ایگری میں اس لیے نہیں کر پا رہا جب میں ان کی گفتگو سن رہا تھا کہ پوری دنیا کا ایک ٹرینڈ ہے اور انفیکشس ڈیزیزز کا ایک اپنا مزاج ہے، اور یہ جتنی ماضی کی انفیکشس ڈیزیزز ہیں یہ ان سے کہیں زیادہ مختلف اور خطرناک ہے کیونکہ یہ کیمیکل ویپن اور اس کا جو پوری دنیا کے اندر، چونکہ اگر صرف پاکستان ہوتا تو پھر تو شاید ہم اتفاق اور عدم اتفاق کی بات کرتے. پوری دنیا کے اس پر کنسنسس ہے اور اس پر اب بہت سا لٹریچر بھی اویلیبل ہے کہ یہ انٹریکشن سے ہی پھیلتی ہے، دوسروں کے باہمی میل جول سے پھیلتی ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم جتنا میل جول کو کم کر سکیں گے اتنا ہی ہم اس بیماری پر کنٹرول کر سکیں گے. تو اس لیے پوری دنیا نے اسکول بند کی ہیں، پاکستان کے اندر یہ کوئی انوکھی مثال نہیں ہے. فرسٹ ویو میں ہوئے جی، سیکنڈ اور تھرڈ ویو میں پوری دنیا نے بند نہیں کیے. اچھا چلیے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بند ہے اگر ہم لٹریچر کو دیکھیں. جی بالکل ابھی بھی بند ہے، لیکن وہ مائکرو لاک ڈاؤن میں بند ہے، پورا ملک کسی نے بند نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ ایک نقطہ نظر ہے آپ کا، اور میں تو فیکٹس اور سٹیٹس کی بات کر رہا ہوں. آپ اس میں مجھ سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو ڈیٹا دے سکتا ہوں. میرا خیال ہے کاشف بھائی کہ یہ موضوع ڈیبیٹ کا نہیں ہے. ہمارا آج کا اصل موضوع یہ ہے، ڈیبیٹ نہیں، میں کہہ رہا ہوں پاکستان مکمل بند کیا گیا ہے. آپ ایک کنٹری دوسرا مجھے بتائیں جو 100% بند کیا. ڈاکٹر رفاقت آپ اپنی بات پوری کر لیں، اس کے اوپر بعد میں کاشف صاحب اپنا رسپانس دے دیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا آج کا موضوع نہ تو پینک کریٹ کرنا ہے، نہ ہم نے کسی مایوسی کی طرف جانا ہے. بنیادی طور پہ جو ایشو آپ نے اٹھایا ہے کہ ان حالات کے اندر ہم کس طرح سے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع دے سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ گفتگو ہماری اس پر ہونی چاہیے. یعنی ہم اپنے بچوں کے اندر جو علم کی لا ہے اس کو کس طرح سے جلائے رکھ سکتے ہیں مخصوص حالات کے اندر. مخصوص حالات، بالکل ڈاکٹر رفاقت. اچھا یہ مخصوص حالات ہیں تو میں اس پر 3 باتیں فوری طور پہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ وہ باتیں سمجھ آئیں. سب سے پہلی بات، یہ جو بات ابھی عمران مسعود صاحب کر رہے تھے اور گورنمنٹ کی اور HEC کی اور ہائر ایجوکیشن کی سطح پہ، پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا روایتی نظام تعلیم ہے جسے ہم ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم کہتے ہیں، وہ یونیورسٹی کا ہو، وہ اسکول کا ہو، وہ کریکولم اورینٹڈ ہے. صحیح. اور یہ جو کرونا کے اندر خاص حالات پیدا ہوئے ڈسٹنس ایجوکیشن کے، جہاں پہ فارمل انٹریکشن کلاس روم کا نہیں ہے، یہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے اپنے مزاج میں بھی اور اپنی فلسفی میں بھی. یہ ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں انڈیویجولائزڈ انسٹرکشن، کہ جس میں ایک انڈیویجول اپنی پیس کے ساتھ، اپنی دلچسپیوں کے ساتھ اور اپنے مزاج کے مطابق تعلیم حاصل کرتا ہے. اس کے لیے ہمیں پوری ضرورت تھی کہ ہم اپنے سسٹم کو ٹرانسفارم کرتے، جو ہم نے نہیں کیا، جو ہم نے بالکل نہیں کیا. نہ گورنمنٹ کی ادھر نظر گئی ہے، نہ یونیورسٹیز کی نظر گئی ہے، نہ اسکولوں کی نظر گئی ہے. ہم بنیادی طور پہ انحصار کر رہے ہیں کہ جو ہمارا روایتی نصاب تھا اس کو جس طرح سے
थ्रू द टेलीफोन, जिसको आप ई मीडिया कह रहे हैं, हम बुनियादी तौर पे उसके जरिए उसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं। जबकि इसका तकाजा ये था कि हम स्पेशल मॉड्यूल्स तैयार करते जो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की फिलॉसफी पर बेस करते और फिर बच्चों के अंदर खुद उसके पीछे कुछ डॉक्टर्स हजरात का, कुछ प्रोफेसर हजरात का, डॉक्टर रफाकत, ये भी कहना था कि जब तक हम वो स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल्स तैयार करेंगे तब तक कोविड-19 की जो स्पाइक है वो बहुत नीचे आ चुकी होगी और नॉर्मल क्लास वर्क रिज्यूम हो चुका होगा और हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अच्छा, कौमें जो है ना जी, वो पैरेलल प्लानिंग करती हैं। मौजूद जो रवायत होती है उसको यकलख्त वीड आउट नहीं किया जाता या खत्म नहीं किया जाता। ठीक बात है। ये साथ चलता रहता, मगर एक साल प्लानिंग के लिए और तैयारी के लिए बहुत था। अगर एक साल के अंदर माहिरीन तालीम, कंप्यूटर के माहिरीन बैठ के स्पेशल लर्निंग प्रोग्राम्स तैयार करते, गूगल मीट के जरिए ट्रांसलेट कर देना, इसके लिए जिस फंडिंग की जरूरत थी वो तो गवर्नमेंट की जानिब से की जानी थी ना। गवर्नमेंट तो वो फंडिंग करने को तैयार ही नहीं है। HEC और गवर्नमेंट और फिर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, उनके इधर तवज्जो ही नहीं गई कि इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर कौन सा एजुकेशन सिस्टम को किस मोड के साथ हमने चलाना है। इमरान मसूद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। इमरान मसूद साहब, यहाँ पर डॉक्टर रफाकत ने बड़ी ही खूबसूरत बात की कि हमें ऐसे स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल्स तैयार करने चाहिए थे जिससे हम ऑनलाइन एजुकेशन को बाकायदा स्टूडेंट के अंदर इनकलकेट कर सकते, लेकिन बजाय इसके कि हम इस तरह के स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल्स तैयार करते, हमने अपने जो आला तालीम के इदारे हैं, हायर एजुकेशन कमीशन है, हमने उसको भी वजारत तालीम के मातहत कर दिया। बजाय इसके कि हम आगे की जानिब का सफर करते, हमने पीछे की जानिब का सफर शुरू कर दिया। इमरान साहब जी बिल्कुल। एक तो डॉक्टर रफाकत साहब ने सारी बात को बड़े अच्छे अंदाज में दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की है, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन इशू ये है कि बिल्कुल स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल होने चाहिए थे, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस होने चाहिए थे, पैरेलल तैयारी होनी चाहिए थी। लेकिन आज भी इस हुकूमत से यही शिकायत है और रहेगी कि इन्होंने इतनी कंफ्यूजन मचाई है। कभी लॉकडाउन, इनके जितने भी नोटिफिकेशन निकलते हैं उनमें कंफ्यूजन ही होती है। ना कंसल्टेशन है किसी बंदे के साथ, ना सूबों के साथ कंसल्टेशन है। इतना क्योस और इतना कह लें अपना लोग परेशान थे, पब्लिक सेक्टर भी, प्राइवेट सेक्टर भी, उसके बाद पेरेंट्स भी और इदारे जो ट्रेनिंग करवाते हैं। कोई चीज तो श्योरिटी तो है नहीं थी किसी चीज की। लगता था कि 2 महीने बाद जो है ये खुल जाएंगे, अपना जो है इदारे खुल जाएंगे। फिर जब नया निसाब आ गया, SNC आ गया, उसकी कंफ्यूजन जो है वो बेतहाशा शुरू होगी। पूरी हमारी सोसाइटी में एक बहस छिड़ गई, 1 नेशन 1 करिकुलम। भाई जरूर आप लगाइए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा टाइम तो दीजिए ना। आपने 360 डिग्री आपने पूरा एक पैरेलल शिफ्ट मारा है, पैराडाइम शिफ्ट आप ले रहे हैं। आप इस कौम को कम से कम, यानी इमरान साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम अपने तलबा की पुरानी तालीम जो है उससे ही हम खातिर जमा कर पाते, हमने नए नए तजुर्बे शुरू कर दिए साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा इसमें पॉइंट ये है, आप पार्लियामेंट में बहस करवाते ना, निसाब आप बदल रहे हैं, फाउंडेशन बनानी है। नहीं, हमारी पार्लियामेंट ऐसी बातों के लिए थोड़ी बनी है। बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी है, एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू आर्गू। ये हमने उसमें किस तरह के रटे से तो नहीं आएगा ना, रवायती निसाब से तो नहीं आएगा। आपने नया निसाब लगा दिया, उर्दू मीडियम में कर दिया, लेकिन आपने उसका कंटेंट नहीं बदला। आपने टीचर्स को अपने तैयारी नहीं किए। आज अगर टीचर को हम इनकी अगर हम वैक्सीनेशन कर देते तो हमारे सारे स्कूल सेफ हो जाते, पब्लिक प्राइवेट स्कूल, वहाँ कोरोना ना फैलता। किसी ने सोचा ही नहीं इस तरफ। ठीक है, आपने 160 अरब रुपया आपने उस हिसास प्रोग्राम में आपने बेरोजगार बंदों को 10,000 कर दिया, गुड इनफ, आप जरूर दीजिए। लेकिन खुदारा आप पाकिस्तान की तालीम को आप कोई अहमियत तो दीजिए। Exactly. इमरान साहब मैं वापस आपके पास आता हूं। काशिफ मिर्जा साहब, यही बात हो रही है कि जैसा कि अभी इमरान मसूद साहब ने भी कहा कि गवर्नमेंट के हर नोटिफिकेशन के अंदर कंफ्यूजन होती है, लैक ऑफ पॉलिसी होती है। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर मिर्जा साहब आपने जितनी प्रेडिक्शंस की बैठ करके तब तक स्कूल बंद रहेंगे, वो एक एक प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई। वो इस वक्त हम उस सारी बहस में जाते ही नहीं है कि क्या होना चाहिए था और क्या किया गया। इस वक्त जो तालिब इल्म है जिसका स्कूल बंद है, जिसका कॉलेज बंद है, जिसकी यूनिवर्सिटी बंद है, जिसको इक्तसादी मसाइल का सामना है, काशिफ मिर्जा साहब उसके लिए कोई गाइडलाइन आप दे सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहले तो देखें, बहुत ज़रूरी है
کہ جو گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ تو کہہ رہی ہے 8-10 سال یہ اس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے. اچھا اگر آپ نے 8-10 سال رہنا ہے تو کیا پھر ہم تعلیمی ادارے بند رکھیں گے؟ قطعاً نہیں. اور آپ کے پاس ان کا پی ٹی اے کا اپنا ڈیٹا یہ کہتا ہے ہاؤس ہولڈ ڈیوائسز صرف 14%، 14% لوگوں کے پاس ہیں، لیکن وہ اس قابل نہیں ہیں، وہ نہ آئی ٹی لٹریٹ ہیں، پیرنٹس نہ بچے نہ ٹیچر. اچھا اب کیا کرنا چاہیے فوری طور پہ؟ یہ جو خراتی جتنی آئی ہیں ویکسین یہ اٹھائیں اور ہمارے ٹیچرز کو لگائیں، اور جو کہ فرنٹ لائن پہ بچوں کو لگائیں. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر راجہ یاسر ہمایوں صاحب موجود ہیں، صوبائی وزیر ہیں ہائر ایجوکیشن کے. راجہ یاسر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. یہاں پر ڈاکٹر رفاقت بھی موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. انہوں نے ایک بڑی اچھی سجیشن دی ہے راجہ صاحب کہ ہمیں ایسے اسپیشلائز ماڈیولز تیار کرنے چاہیے تھے اپنی یونیورسٹیز میں جس سے طلباء کو ہم آن لائن ڈسٹنٹ ایجوکیشن پرووائڈ کر سکتے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس طرح کا کوئی ماڈیول تیار نہیں کیا. جو ہمارا ایگزسٹنگ نصاب تھا ہم نے کوشش کی کہ اسے ہم آن لائن ایجوکیشن پر کنورٹ کر سکے، لیکن وہ تجربہ بھی اتنا کامیاب نہیں ہوا. راجہ صاحب جی بالکل درست کہہ رہے ہیں. اصل میں یونیورسٹیز جو ہیں وہ اٹانومس باڈیز ہیں. ایز اے گورنمنٹ ہم نے ڈائریکشن دینی ہوتی وائس چانسلرز کو، اور اپنے طور پہ کچھ لوگ بہتر کام کر سکے ہیں، کچھ نہیں کر سکے. لرننگ مینجمنٹ سسٹمز ان کو چاہیے ہوتے ہیں، ڈیولپ کر لیے ہیں یونیورسٹیز نے. اور مینجمنٹ سسٹمز میں، لرننگ مینجمنٹ سسٹمز میں آبویسلی آن لائن جو تعلیم ہے اس کا طریقہ کار فرق ہے. وہ سسٹم اڈاپٹ کرنا اور پھر اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنا، اس میں کافی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ کے لیکچرز جو آن لائن اٹریکٹ کریں گے اس پہ تھوڑی ریسرچ چاہیے کہ ظاہر ٹیچرز کو تو عادت نہیں ہے. انہوں نے کوشش ضرور کی ہے، لیکن میں بالکل ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے کہ جس کوالٹی پہ آپ کو جانا چاہیے وہ ہم ابھی تک بہت پیچھے ہیں اس سے. اچھا راجہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں خاص طور پر یونیورسٹیز کے طلباء کا جو حرج ہو رہا ہے اس حرج کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگوں کا ڈپارٹمنٹ، ہائر ایجوکیشن کمیشن، جو دیگر آپ لوگوں کے متعلقہ ادارے ہیں، انہوں نے ایسی کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ہم اپنے طالب علم کو گھر بیٹھے انگیج کر سکیں؟ راجہ صاحب دیکھیں یہ نا کافی لوگ کنفیوز رہتے ہیں. جو تعلیمی نظام ہے اس کو درست کرنے کی بنیادی ذمہ داری ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہے، جو کہ ایک فیڈرل محکمہ ہے. وہ ڈائریکشنز اکیڈیمیا سے ریلیٹڈ دیتا رہتا ہے یونیورسٹیز کو. اس کے بعد جو پنجاب میں PHEC ہے جو بیسیکلی ایک ہیلپنگ ہینڈ کا رول پرووائڈ کرتی ہے ٹو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، جس کا میں منسٹر ہوں. تو ہمارا بنیادی جو کام ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا ہے یونیورسٹیز کی. ان کے ڈائریکٹ اکیڈیمک سے ڈیل کرنا ہمارے ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود کیونکہ میرا پرسنل انٹرسٹ ہے تو میں وائس چانسلرز کے ساتھ تمام موضوعات پہ گفتگو بھی کرتا ہوں، جو ان کو انپٹ دے سکتا ہوں وہ بھی دیتا رہتا ہوں. اور اس کی بہرحال جو ہے یہ جو حرج ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ راجہ صاحب آپ نے ماشاءاللہ خود بھی امریکہ میں تعلیم حاصل کی، آپ نے پاکستان میں بھی یونیورسٹیز کے طالب علموں کے ساتھ انٹریکشن کیا، آپ کی ان سے ملاقات بھی رہتی ہوگی. کیا فرق دیکھتے ہیں آپ ایک پاکستانی یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالب علم میں اور ایک بیرون ملک یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالب علم میں، اور اس فرق کو کم یا ختم کیسے کیا جائے؟ راجہ صاحب جو بنیادی پرابلم ہے نا سر وہ آپ کے اسکول ایجوکیشن سسٹم میں ہے. کیونکہ اسکول ایجوکیشن سسٹم سے جو پروڈکٹ آپ کی یونیورسٹی سسٹم میں جاتی ہے جب وہی ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ 4 سال یونیورسٹی میں کیا ہوگا. تو اسکول ایجوکیشن سسٹم کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں جب تک ان کو ہم امپروو نہیں کریں گے تب تک آپ کوئی صورت نہیں کہ آپ کہیں کہ کوئی ڈرامیٹک چینج ہائر ایجوکیشن میں آ جائے گی. آپ کے اسکول ایجوکیشن سے جو پڑھ کے نکلتے ہیں لوگ ان میں ان کی کریٹیوٹی، ان کی کریٹیکل تھنکنگ سکلز، ان کی لاجیکل پرابلم سالونگ اسکول ایجوکیشن سے راجہ صاحب نسٹ میں جو طالب علم جاتا ہے، GIK میں طالب علم جاتا ہے، آغا خان یونیورسٹی میں جو طالب علم جاتا ہے، وہ بھی ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ گریجویٹس اسی ایگزسٹنگ اسکول سسٹم میں رہتے ہوئے پروڈیوس کرتے ہیں. راجہ صاحب وہ دیکھیں جی ایکسیپشنز جو ہے نا وہ چیزوں کو ڈیفائن نہیں کرتی ہیں. ظاہر آپ کے 22 کروڑ ملک میں اگر 2, 4, 6 ہزار لوگ لائق نکل آئے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. آپ کا ملک ترقی تب کرتا ہے جب بڑی تعداد میں کوالٹی گریجویٹس نکلیں. تو آپ جو بات کریں کہ درست ہے، ظاہر ہے پاکستان میں بڑے ذہین لوگ نکل کے ایون GIK کے ہارورڈ اور اسٹینفورڈ میں جا کے بھی بہت اعلیٰ پرفارم کرتے ہیں، لیکن دے آر ایکسیپشنز رادر دین دی نارم. ہم کامیاب ملک تب بن سکیں گے جب ایک بڑی تعداد میں آپ کا جو ایوریج گریجویٹ ہے وہ اس لیول کا ہوگا کہ وہ
وہ ایک امریکن ایوریج گریجویٹ کے سے بہتر یا کسی فرسٹ ورلڈ کے ایوریج گریجویٹ سے بہتر ہوگا یا مقابلے کا ہوگا ایٹ لیسٹ. اچھا کاشف مرزا صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا راجہ صاحب. کاشف مرزا صاحب, راجہ یاسر ہمایوں جو بات کر رہے ہیں کہ جب تک ہمارے اسکول سسٹم کو ریوائیو نہیں کیا جائے گا, جب تک ہمارا اسکول سسٹم کوالٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہے وہ یونیورسٹیز تک نہیں پہنچائے گا, تب تک ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہی رہے گا. آپ ایگری کرتے ہیں کاشف صاحب؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں جی. یہ تو بڑا امپورٹنٹ یہ ہے. ابھی آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم اسکول ایجوکیشن سسٹم ہے یہ بیس کس پہ کر رہے ہیں؟ یہ تو بیس کر رہا ہے آپ کے رٹا سسٹم پہ. اب جو انہوں نے سنگل نیشنل کریکولم کا ایک نیا سیٹ اپ جو کیا, یہ اس رٹے کو تو اس نے نہیں توڑا. آپ ایگزامینیشن سسٹم اور زیادہ مضبوط کر دیا. اب تو جو تھوڑی بہت آپ کو رمق دکھائی دیتی تھی اسکول ایجوکیشن میں وہ بھی ختم ہو گئی ہے. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ نے بچے کو جو کنٹینٹ اور پھر جو اس کے جو اسیسمنٹ کرنی ہے وہ بیس ہی اس کی چیز کے اوپر کر رہی ہے. ہمیں تو سوائے اسکول ٹیوشن سینٹر اور رٹے لگانے کے لیے نمبر گیم سے تو ہم کبھی باہر نکلے نہیں. اب جب آپ نے اس کے انٹلیکچوئل جو کیپیبلٹیز ہیں اس کو انٹروڈیوس نہیں ہونے دیا, اس کو کہیں پہ ایکسپلور کرنے کی کوشش نہیں کی, تو وہ اگر آپ کو اسی لیے یہ تو کہتے ہیں نا آپ کا جو کیمبرج او اینڈ اے لیول تھا یا اے ایس لیول تھا, یہ والے جو بچے ہیں یہ کیوں آپ کو ڈفرینٹ دکھائی دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کی میتھڈالوجی اسیسمنٹ اور ان کا جو لرننگ آؤٹ کم. عمران مسعود صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عمران صاحب, راجہ یاسر ہمایوں صاحب بھی موجود ہیں, کاشف مرزا صاحب بھی موجود ہیں, ڈاکٹر رفاقت بھی ہیں. راجہ یاسر ہمایوں صاحب نے ایک بہت انٹرسٹنگ آبزرویشن شیئر کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہم اپنے اسکول سسٹم کو اس طرح سے کنسولیڈیٹ نہیں کریں گے تب تک ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک میسو لیول پر آؤٹ پرفارم کریں گی بقیہ یونیورسٹیز کو, اور ایکسیپشنز کی بنیاد پر, مستثنیات کی بنیاد پر ہم یونیورسٹیز کی جو کارکردگی ہے اسے آئسولیشن میں ڈیٹرمن نہیں کر سکتے ہیں. عمران صاحب دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ بچے کی فاؤنڈیشن اور بچے کی جو بنیاد ہے, جو انیشیل ایجوکیشن ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اوبویسلی جب وہ بچہ پہلی سے 12ویں تک پہنچے گا اور اس کی بیس اچھی ہوگی, انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی, نصاب زبردست ہوگا, ٹیچرز اچھے ہوں گے, تو جتنا سالڈ اسٹوڈنٹ ہوگا, بنیاد سے بنے گا, وہی اوپر جا کے جو ہے وہ پرفارم اچھا کرے گا بنسبت ان اسٹوڈنٹس کے جنہوں نے تیاری نہیں کی. اب دیکھیں ہمارے روایتی طور پر جو ہمارا نصاب پاکستانی تعلیمی سسٹم رٹا, ہائی فرسٹ ڈیو لے لو تو گورنمنٹ کالج میں پہنچ جاؤ, پنجاب یونیورسٹی میں پہنچ جاؤ اور اس کے بعد ماسٹرز کر لو. ایشو جو ہے یہ تو ایک سالڈ لاجک ہے جو ہر بندہ ہی دیتا ہے کہ بھائی بنیاد ہے. اب آ جائیں پاکستانی کا کرنٹ سسٹم جو ہے, ایک تو یہ بات ہے کہ راجہ یاسر صاحب ہمارا دوست بھی ہے لیکن انہوں نے وعدہ اپنا پورا نہیں کیا. دیکھیں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر نے ایک کمیٹی نوٹیفائی انہوں نے کروائی تھی کمیٹی, اس میں ہم بیٹھے تھے, ریفارمز پہ ہم نے بات کی, پینڈنگ کیسز پہ ہم نے بات کی, لیکن وہ معاملہ رکا ہوا ہے. جس طرح راجہ صاحب نے کہا کہ پی ایچ ای سی اٹانومس ہے, اٹانومس ہے, یونیورسٹی اٹانومس ہے, بھائی اٹانومس تو ہے لیکن اٹانومی ملتی نہیں ہے. ایچ ای ڈی جو ہے اس کی بڑی اسٹرانگ گرپ ہے اور ہونی بھی چاہیے, میں یہ نہیں کہتا نہیں ہونی چاہیے. سر آپ لوگ اپنی اٹانومی اپنے ہاتھ سے تحفے میں دے رہے ہیں؟ نہیں, ہم تحفے میں نہیں دے رہے ہیں نا, ہم تحفے میں نہیں دے رہے. میں جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں اس کو راجہ صاحب اگری کریں گے. دیکھیں پنجاب کی تعلیم کا جو لیڈر ہے وہ راجہ یاسر ہے ہائر ایجوکیشن کا. ہی ہیز ٹو لیڈ, ہی ہیز ٹو میک پالیسی. انہوں نے راہ دکھانی ہے پنجاب کے تعلیمی اداروں کو جو ہائر ایجوکیشن کے ہیں. پی ایچ ای سی ٹھیک ہے اٹانومس ہے لیکن راجہ صاحب اگر اس کے اوپر آپ رسپانس دینا چاہیں عمران مسعود صاحب کی اس بات پر. دیکھیں یہ جو عمران مسعود صاحب میرے تو سینئر بھی ہیں, چیزانین بھی ہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں نا, کسی نے ان کو روکا نہیں ہے کوالٹی امپروو کرنے سے, کیونکہ یہ ظاہر ہے کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ منسلک ہیں, اس کے اپنے ایمز ہیں, اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن لمز جیسے انسٹیٹیوشنز بھی یہاں پہ کام کریں, ایک لاہور اسکول آف اکنامکس ہے, اب جو آتا ہے وہ بھی ایک بڑا اعلیٰ پرفارم کرتا ہے, بڑی کوالٹی ایجوکیشن دے رہا ہے. نہ ان کا آج تک کبھی کیس کوئی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں رکا آ کے, نہ کبھی آیا ہے, نہ فیڈرل میں کبھی رکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھرو پراپر چینل پراپر کام کرتے ہیں. جو یہ ایشوز ہیں یہ میں نے بڑی کوشش کی کہ سارٹ آؤٹ کرنے کی, لیکن بہرحال یہ میرا خیال ہے آج کی گفتگو کا ٹاپک نہیں ہے کہ یہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ان کے اپنے پرابلمز ہیں, کسی نے حل کرا لیے, کوئی اسی طرح کرا لیے, اس طرح کرا لیے, اور یہ ان کا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پی ایچ ای سی, ایکریڈیشن کمیٹیز, مختلف پوائنٹس پہ پروسیجرل پرابلمز ہیں, ان میں پھنسے رہتے ہیں کیس. ان کیس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس میں تمام قصور جو ہے وہ محکموں کا بھی نہیں ہوتا.
جب ظاہر ہے آپ نے کوئی کام جو ٹھیک نہ ہو وہ کرانا ہو تو پرابلمس ہوتی ہیں اس میں. بہت بہت شکریہ. راجہ یاسر ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو تعلیمی ادارے اس ماحول میں بھی پرفارم کرنا چاہتے ہیں انہیں کسی نے نہیں روکا. ڈاکٹر رفاقت, آپ نے بھی یہ گفتگو سنی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے؟ اچھا جی, میں پہلے تو سنگل کریکولم کی چونکہ زیر بحث آ گیا, میں اس پر بھی ایک اپنا نقطہ نظر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ جو سنگل نیشنل کریکولم کا کانسیپٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, یہ سرے سے کانسیپٹ ہی ان کا مس پرسیوڈ ہے. ڈاکٹر رفاقت, مجھے یہاں پر ایک ایمرجنسی ٹیکنیکل بریک لینی ہے. ناظرین, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر رفاقت علی کے ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم ایک. ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں اس کووڈ کے دور میں جو طالب علم کو کیا مشکلات کا سامنا ہے. ڈاکٹر رفاقت, آپ بات کر رہے تھے کہ اویلیبل دستیاب وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے طالب علم کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. اچھا, میں اس کو رسپونڈ کرنے سے پہلے نا سنگل کریکولم کی بات چونکہ درمیان میں آ گئی تو میری خواہش ہے کہ اس پہ بھی ہم بات کریں. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو موجودہ گورنمنٹ نے سنگل کریکولم کا تصور دیا ہے, یہ بنیادی طور پہ اس کو ہم فکری مغالطہ یا مس کنسیپشن کہہ سکتے ہیں. سنگل کریکولم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سنگل کانٹینٹ دے دیں. بنیادی طور پہ سنگل کریکولم کے معنی یہ ہیں کہ آپ قومی مقاصد یکساں طے کریں اور پھر تعلیمی ادارے اور مختلف جو آرگنائزیشنز اور صوبے ہیں ان کو اس بات نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں, سکھر میں یا لنڈی کوتل میں ایک بچہ جو انگلش پڑھ رہا ہے وہ سیم کانٹینٹ پڑھے گا, مطالعہ پاکستان میں سیم کانٹینٹ پڑھے گا, میتھس کا سیم کانٹینٹ پڑھے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہونا ہی نہیں چاہیے. اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے جتنے ماہرین تعلیم ہیں ان تمام کا اس پر کنسنسس ہے کہ دنیا کے تمام بچوں کو کوئی چیز یکساں نہیں پڑھائی جا سکتی. ہر انڈیویجول جو ہے وہ اپنی صلاحیت میں, اپنے پوٹینشیل میں دوسرے سے مختلف ہے. تو کسی کو ہو سکتا ہے کہ کم مواد کی ضرورت ہو, کسی کو ہو سکتا ہے زیادہ مواد کی ضرورت ہو. تو اس لیے یکساں کا لفظ ہی بنیادی طور پہ ناموزوں ہے, مس لیڈنگ ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ قومی یکساں مقاصد تعلیم ہوتے ہیں اور وہ مقاصد طے کیے جاتے ہیں اور اس کی روشنی میں. لیکن حکومت کی باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک سنگل کتاب آئے گی اور وہی خیبر سے لے کر پشاور تک. یہی وہ کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باٹا کے 7 نمبر کے جوتوں میں کنورٹ کریں گے اپنے طالب علموں کو, آپ ان کے اندر سے ڈائیورسٹی کا خاتمہ کریں گے, آپ پرائیویٹ پبلشنگ جو ہے, جو پرائیویٹ تحقیق ہے اس کا بھی خاتمہ کر دیں گے. یقینی طور پہ اس کا یہی مطلب ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ مقاصد طے کیے جاتے جو قومی مقاصد ہوتے, ہمارے آئین کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے. اس کے بعد پھر سٹینڈرڈز طے کیے جاتے قومی سطح پہ کہ یہ ہمارے معیارات ہیں, اور پھر ہر تعلیمی ادارے کو اس بات کی آزادی ہوتی کہ وہ ان معیارات پر پورا اترنے کے لیے اپنے بچوں کو. اور جو بیوروکریٹس قوم کے بچوں کو یہ نصاب پڑھانا چاہتے ہیں, ان بیوروکریٹس کے اپنے بچوں کو بھی ڈاکٹر رفاقت یہی نصاب پڑھایا جائے گا؟ یہ تو اب ہمارے ہاں تو جو ہم نے سنا ہے اور جو تجربہ ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی صاحب ثروت لوگ ہیں اس میں صرف بیوروکریٹس ہی نہیں ہیں, اس میں سیاستدان بھی ہیں, اس میں تاجر بھی ہیں, ان کے بچے تو کسی اور دنیا کی, یعنی ایکسپیریمنٹیشن جو ہے وہ صرف غریب کے بال کے لیے, عام لوگ. ایگزیکٹلی. میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر ذاکر زکریا موجود ہیں, وائس چانسلر ہیں اوکاڑا یونیورسٹی کے, عالم بھی ہیں, استاد بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آج ہمارے پروگرام کا بنیادی موضوع یہ تھا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ایک جو اسکول, کالج اور یونیورسٹی کا طالب علم ہٹ ہوا ہے, افیکٹ ہوا ہے, اس کی جو لرننگ رک گئی ہے, اس کے اندر پرسنل جو گرومنگ رک گئی ہے, اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ جی. یہ پہلی تو بات ہے, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم موضوع جو ہے وہ چنا ہے. دیکھیں, میں جزوی طور پہ آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ جو ہے بچے کی ٹریننگ یا اس کی لرننگ رک گئی ہے. رکی نہیں ہے, موڈ چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو میں اپنی یونیورسٹی میں جو ریسرچ کی ہے اس میں بڑے انکریجنگ ریزلٹس ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات دیتا ہوں. دیکھیں نا, ایک اسٹوڈنٹ اگر روزانہ 1 گھنٹہ آنے کا یونیورسٹی میں اور 1 گھنٹہ جانے کا اس کا ضائع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہی 2 گھنٹے جو وہ ٹریول ٹائم ہے اگر وہ انٹرنیٹ پہ
کوئی یوزفل مٹیریل پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اور اس کو انٹرنلائز کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی انفارمیشن پہ ایکسیس بڑھ گئی، ٹھیک ہے، اور اس کو ایک علیحدگی میں بیٹھ کے سوچنے کا موقع مل گیا. تو یہ میرا خیال ہے پوری دنیا میں ہم جیسے دوسرے میدانوں میں پیچھے ہیں، اس سلسلے میں بھی پیچھے ہیں. لیکن ایسے میں ڈاکٹر ذاکر آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک طالب علم کو، اور خاص طور پر یونیورسٹی کے طالب علم کو انٹروسپیکشن کا ٹائم ملتا ہے، لیکن اس انٹروسپیکشن کو آپ کوانٹیفائی کیسے کریں گے؟ ڈاکٹر ذاکر کی یونیورسٹی کے طالب علم میں کس طالب علم نے گھر پر بیٹھ کر خود پر کام کیا ہے، اس چیز کو جج کیسے کریں گے؟ اسے آپ ایک اکیڈمک شیٹ کے اوپر کیسے ٹرانسکرائب کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ٹھیک ہے. پہلی تو بات ہے میں آپ کی طرح اتنا مشکل لفظ عوام کو نہیں سنانا چاہتا انٹروسپیکشن. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پیپل ہیو مور، ہماری جو یوتھ ہے ہیو مور ایکسیس ٹو ڈائیورسفائڈ انفارمیشن، ٹھیک ہے نا جی، ڈائیورسفائڈ اینڈ انویریفائڈ. یس، انویریفائڈ. دیکھیں یہ بھی ایک اور بات ہے کہ ایک چیز ہمارے لیے انویریفائڈ ہے. دیکھیں نا کسی دوسرے کلچر سے، مثال کے طور پہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ خلیج ٹائمز کی ویب سائٹ کھولتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش ٹائمز پڑھتا ہے. دیکھیں نا ایک کلک پہ ایک دوسرے کلچر، دوسرا ملک جو ہم سے، ہمارے ساتھ ان کی فکری مطابقت نہیں ہے، وہاں سے انفارمیشن لیتا ہے. ہو سکتا ہے ان کے میرے اور آپ کے نزدیک ان کی جو انفارمیشن ہے ان ویریفائڈ انفارمیشن ہو، نان لیس دیٹ از این انفارمیشن، ٹھیک ہے. تو یہ دور انفارمیشن ڈائیورسٹی کا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس وقت اگر آپ یورپین یا نارتھ امریکن یونیورسٹیز کو وزٹ کریں تو 8 سے 10% سے زیادہ اسٹوڈنٹ آپ کو آن کیمپس نظر نہیں آئیں گے. یہ صرف کووڈ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. جیسے میں یورپین یونیورسٹی میں ہارڈلی ایک اسٹوڈنٹ 2 دن یونیورسٹی آتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ ذرا ڈیرے داری کلچر ہے، آنا اور گپ شپ لگانا اور گول دائرے میں بیٹھنا، مطلب یہ فیوڈل کلچر ہے نا ہمارا، تو اس کے نقصانات بھی تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیس ٹو فیس لرننگ جو ہے ضروری نہیں ہے، وہ ضروری ہے، لیکن اس وقت جو گلوبل جو کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن آف نالج. ڈاکٹر صاحب وہ بنیادی سوال وہیں پر رہ گیا کہ ایک یونیورسٹی کے طالب علم نے گھر بیٹھ کر خود پر کام کیا، اس نے آن لائن لرننگ ریسورسز استعمال کیے، لیکن ایک یونیورسٹی کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس بات کا تعین کر کے ایک طالب علم کو دوسرے طالب علم پر اس کی گریڈنگ کیسے کرے گی، اسے فوقیت کیسے دے گی، اس کو کریڈٹ آورز اس کو کس طرح سے الوکیٹ کی جائیں گے؟ ایک منٹ میری سنیں، یہ کوئی بالکل نئی بات نہیں ہے. دیکھیں نا ایویلیویشن آپ نے جو کرنی ہے وہ تو آپ نے ریٹن ٹیسٹ لینا ہے نا، اس سے اس کا نالج بھی دیکھنا ہے، اس کی انالیٹیکل کیپیسٹی بھی دیکھنی ہے، ٹھیک ہے. اگر اس نے سیریسلی، اگر اس نے یوٹیوب پہ اس نے فلمیں دیکھی ہیں اور اپنی فزکس نہیں پڑھی تو وہ فیل ہو جائے گا. اس کا تعلق ایویلیویشن سے نہیں ہے. اگر دیکھیں نالج کو ایکوائر کرنا، خواہ وہ فیس ٹو فیس ایکوائر کیا جائے یا وہ آن لائن ریسورسز سے ایکوائر کیا جائے، ٹیکنالوجی سے ایکوائر کیا جائے یا کنورسیشن سے کیا جائے، نالج کو میئر کرنا پرابلم نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ گروپ لرننگ میں اور فیس ٹو فیس لرننگ میں certain things ہیں جو ایزی ہوتی ہیں. ڈاکٹر ذاکر میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. کاشف مرزا صاحب یہاں پر ایک بڑی اہم بات کی ڈاکٹر ذاکر نے کہ نالج ایکوائر کرنا ایک طالب علم کا بنیادی طور پر چیلنج ہوتا ہے. وہ یہ نالج آن لائن طریقے سے ایکوائر کرتا ہے، فزیکل ایجوکیشن سے ایکوائر کرتا ہے، یہ ایک سیکنڈری مسئلہ ہے. لیکن ہم اپنے طالب علم کو کیا نالج ایکوائر کرنے کے لیے کسی قسم کا انسینٹیو دے رہے ہیں، اس کے اندر علم کی شمع جگانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جن مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں وہ بہت بعد کے جا کے ایڈمنسٹریٹو مسائل ہوتے ہیں، لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے کہ طالب علم کو علم کی جانب راغب کرنا، اس میں ہم ناکام ہوتے جا رہے ہیں. کاشف صاحب یہ بڑا آپ کے کویشچن کے اندر ہی اس کا آنسر ہے کہ کیا ہم نے ان کے لیے جو اس لرننگ کے لیے ایکوائر کرنے کے لیے کوئی انسینٹیو رکھا ہے. ہائر ایجوکیشن کی حد تک اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی نہیں یہ ہے کہ جو بچہ اس قابل ہے کہ یہ سب چیزیں خود سے وہ جا کے چیک آؤٹ کرے اور پھر ان چیزوں کے وہ لرننگ پروسیس میں لے کے آئے. پاکستان کو چھوڑے، پاکستان
پاکستان سے باہر چلے جائیں, اگر یہ اتنا ہی اچھا ابھی آن لائن سسٹم جہاں موجود ہیں وہاں پہ بھی یہ اگر اتنا ہی اچھا ہوتا تو آپ کے جو کنونشنل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو بند کر دیتے, لیکن اس کی اہمیت کو کبھی بھی نہیں جو ہے نا آن لائن ریپلیس کر سکتا. اب آ جاتے ہیں ہم اسکول ایجوکیشن میں. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس میں 2.5 کروڑ بچہ تو ویسے آؤٹ آف اسکول ہے. جو 5 کروڑ پڑھتا تھا اس میں سے جو ایلیٹ طبقہ 1 سے 2% وہ 10 لاکھ بچوں تک اس کی ایکسیس ہے. وہ بھی چیخ رہے ہیں, آپ نے دیکھا وہ نئی لیولز کے بھی سڑکوں پہ آئے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی, اور آپ ہمارے ایگزام بھی اگر لینا چاہتے ہیں جو ہے آن لائن لیں, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں کچھ آئی. وہ چور راستہ تھا جس کے لیے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کا آن لائن کرے. اب آ جاتے ہیں 4 کروڑ 90 لاکھ ایک عام انسان, عام پاکستانی کے بچے کی میں بات کرتا ہوں, جس کے پاس جو آپ کا جو ایلیٹ طبقے کو ایک منٹ چھوڑے نا ذرا, جو لو کاسٹ ایریا کا ہے, جو پبلک اسکول کا ہے, جن کے پاس کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جن کے پاس جوتے لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جن کے پاس اتنا انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ ٹریولنگ کاسٹ بھی جو بیئر کر سکتے ہوں, ان کو انسینٹیو کیا آپ دے رہے ہیں؟ ان کو اگر ہم اس قابل بھی نہیں ہیں تو ایک ہی کام بس کر دیں خدا کے لیے, میں تمام ارباب اختیار سے کہتا ہوں, ان ہماری اولادوں کو جو 7.5 کروڑ بچہ ہے ان کو ویکسینیٹ کر دیں, اس کے ٹیچر کو کر دیں, تاکہ یہ جو آپ کہتے پھرتے ہیں نا 8-10 سال ہمیں اس کے ساتھ جینا ہے, ہمیں ڈرنا نہیں ہے, ہمیں لڑنا ہے, کس سے لڑنا ہے؟ آپ نے اپنی اولادوں کو برباد کر دی ہے. آپ 1.5 سال تقریباً ہونے کو, 1.25 سال تو ہو گیا نا جی, اگر کتنے مزید سال آپ مجھے کاشف مرزا صاحب یہاں پر ایک بریک لینی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ذاکر ذکریہ آپ کا. عمران مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے, کووڈ کی جو سچویشن ہے اس حوالے سے. عمران مسعود صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عمران صاحب سوری فار دا ڈیلے, مجھے کچھ فائنل کمنٹس آپ کی جانب سے چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں رہتے ہوئے جو طالب علم ہے, جو گورنمنٹ کی جانب سے کسی قسم کی اسے انسینٹیو نہیں مل رہا, لرننگ ڈیوائس نہیں مل رہی, لرننگ ماڈیولز نہیں مل رہے. راجہ صاحب نے بھی جب گفتگو کی تو انہوں نے بہت سارا آپ ہی لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ خود انڈیپینڈنٹ ہیں. انہوں نے کچھ یونیورسٹیز کے نام لیے کہ وہ اپنے طالب علموں پر کام کرتی ہیں, تو آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں مجھے ذرا آپ کی کوشچن کی زیادہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا میں نے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ یونیورسٹیز کا نام لیا, لاہور اسکول آف اکنامکس کا نام لیا, انہوں نے لمس کا نام لیا, انہوں نے کہا کہ وہ لوگ شکایت نہیں کرتے, آپ لوگ جی دیکھیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ یہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز جو آٹونومی جس کی وہ بات کر رہے ہیں, کوالٹی تو خود لے کر آنی ہے نا ہر ادارے نے, چاہے وہ سرکاری ادارہ ہو چاہے وہ پرائیویٹ ادارہ ہو. میں بات کر رہا ہوں 4 ایئر کا انڈر گریڈ پروگرام جو HEC نے بدلا, اس کے بعد نیا PhD BS لیڈنگ ٹو PhD کا ایک نیا پروگرام دیا جس میں پورے ملک میں بحث چھڑ گئی. بالکل ٹھیک. اور اس میں پبلک پرائیویٹ دونوں نے اپنا انپٹ جو اس میں دیا. تو بات ہے کنسلٹیشن کی, میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں, اس میں یہ اختیار جو ہے یہ منسٹرز کا ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی نئی چیز شروع کرنی ہے, سنگل نیشنل کریکولم بھی انہوں نے شروع کیا نا, پرائیویٹ سیکٹر نے تو شروع نہیں کیا. انہوں نے اسکول بند کیے, کبھی کھولے, کبھی اس کو اسٹیگر کیا, کبھی بچوں کو پروموٹ کیا. یہ اختیارات جو ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, اور جو نئی پالیسی بنتی ہے لیکن they should be exercised with consultation. جی میں تو یہ کہتا ہوں نا, کنسلٹیشن تو کریں نا. جو ہکپس آتے ہیں, میں بات کر رہا ہوں ایکسس کی بات کر رہا ہوں. ان بچوں کو جن کو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی ایکسس نہیں ہے, جن کو میسر نہیں آتے, تو ایفیلیشن آپ دیتے ہو کالجوں کو, پھر تو ایفیلیشن تو بین ہے. پرائیویٹ سیکٹر ایفیلیشن نہیں دے سکتا, حالانکہ چارٹر میں اس کو. بہت بہت شکریہ عمران مسعود صاحب, میرا وقت ختم ہو گیا. بہت قیمتی آپ نے اپنی انسائٹس شیئر کی. ڈاکٹر رفاقت جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک 10-12 سال کا بچہ جب اسکول میں اپنے استاد سے یا آن لائن آج کل پوچھتا ہے کہ A+B² = A+A+B² + 2AB یا C²= A² + B², جو پیتھاگورس تھیورم ہے, اس کا اسے عملی زندگی میں فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا میتھس کا استاد اس کا جواب دینے سے قاصر ہوتا ہے. ڈاکٹر رفاقت یہ بالکل ٹھیک ہے, اتفاق ہے. کل ہی ایک میتھمیٹکس کے پروفیسر میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو امریکہ سے PhD تھے, پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں انہوں نے پڑھایا. تو میں نے ان سے بالکل یہی بات کی جو بات آپ نے کی ہے.
میں نے کہا کہ ہم فیکٹر انالیسس تو بچہ بڑے شوق سے کر لیتا ہے, ڈاٹا رٹا کے بھی کر لیتا ہے, مگر اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے تھیری کون سی. ایگزیکٹلی. اور صرف اسے ہی نہیں پتا, اس کو پڑھانے والا ایم ایس سی ٹیچر جو ہے, ایم ایس سی میتھمیٹکس, اس کو بھی نہیں پتا کہ اس کے پیچھے تھیری کون سی ہے. اسی ٹیچر کو اگر کہہ دیا جائے کہ اس کی ایکویشن کو ڈرائیو کریں تو ایکویشنز ڈرائیو کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. کویسچنز وہ بڑے اچھے اٹیمپٹ کر لیتا ہے. تو اس کی وہی بنیادی وجہ جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو شروع کی تھی وہیں پر ہم اپنی گفتگو ختم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹ سینٹرڈ یا چائلڈ سینٹرڈ کریکولم اور ٹیچنگ کبھی ہماری پریورٹی رہی نہیں, نہ ہمارے دماغوں میں آتی ہے کہ ہم نے بچے کے اندر یہ اہلیت پیدا کرنی ہے کہ انفارمیشن کو پروسیس کیسے کرنا ہے اور پھر اپنا نالج سنتھسس کیسے کرنا ہے اور پھر اس سنتھسس کے بعد اس کی ایویلیویشن کیسے کرنی ہے. آخری سوال ڈاکٹر رفاقت, آخری کہ اس کو پھر اپلائی کیسے کرنا. ہمارے اسکولوں میں جو طالب علم ہے کیا وہ اسٹیٹ پروپیگنڈا کا شکار ہے؟ اچھا, میرا خیال ہے کہ پروپیگنڈا کا جہاں تک پاکستان کے اندر کلچر ہے وہ صرف سٹیٹ ہی نہیں ہے, یہ پورا ملک بیس ہی پروپیگنڈا پہ کرتا ہے. سٹیٹ بھی پروپیگنڈا کرتی ہے, حکومتیں کرتی ہیں, اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز جھوٹوں کا پلندہ لے کے روز آتی ہیں اور پروپیگنڈا کرتی ہیں. اور میں معافی کے ساتھ یہ جملہ کہنے لگا ہوں, رہی صحیح کسر میڈیا جس نے لوگوں کو ٹرینڈ کرنا ہے, یہ بھی کنکلوسیو کبھی نہیں. آپ کے خیال میں آج ہم نے پروگرام میں کوئی پروپیگنڈا کیا؟ میں آج کی بات نہیں کر رہا, یہ وہی بات ایک جنرل بات. بہت شکریہ ڈاکٹر رفاقت, آپ کا بہت بہت شکریہ کاشف مرزا صاحب. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنی سطح پر طالب علم کو انکریج کیجیے گا کہ وہ اپنے اندر علم کی جوت جگائیں. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ. تھینک یو.